अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग खैरियत से रहें। दोस्तों, ज़कात अरबी में और ज़कात उर्दू में और इंग्लिश में चैरिटी, ये क्या है और इस्लाम धर्म में ज़कात क्यों फ़र्ज़ किया गया है, इसका मकसद क्या है और ये किन लोगों को और किस किस चीज़ पे ज़कात फ़र्ज़ है, तो और ये किसके हक़ में होनी चाहिए और किसको देना चाहिए, सवालों का जवाब चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अरबी ज़ुबान में अरबी डिक्शनरी अल-कामूस के मुताबिक अज़्ज़काह, इसको वक्फ करके पढ़ेंगे, उर्दू में हम कहते हैं ज़कात। अरबी डिक्शनरी अल-कामूस के मुताबिक अज़्ज़काह कहते हैं पाक करने को, और शरीयत की इस्तिलाह में अज़्ज़काह से मुराद वो माल है जो हर साहिबे इस्तिताअत, आकिल और बालिग मुसलमान ने हर कमरी साल में, ल्यूनर ईयर में एक मरतबा अल्लाह की राह में खर्च करना होता है। वो मखसूस मिकदार है, वो इंशाअल्लाह बाद में आ जाएगी, और उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसके बाकी माल को पाक कर देता है। उसके लिए माल जोड़ना जायज़ हो जाता है अगर वो हर साल इसकी ज़कात अदा कर दे। इसीलिए इसे अज़्ज़काह कहा जाता है, यानी पाक करना, माल को पाक करने का ये जरिया है। कुरान और सुन्नत में अज़्ज़काह के लिए 3 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं। नंबर 1 अज़्ज़काह, नंबर 2 अस-सदक़ा, और नंबर 3 अल-इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना। ज़कात में उसने फरमाया अपने माल में से निकाल के दो, चैरिटी दो, हर 100 में से 2.5 रुपए दो, अपने माल का हिस्सा दो। फिर मेरा सवाल, उसकी कोई अपनी ज़रूरत है अल्लाह पाक जी? उसकी कोई ज़रूरत होती माज़ अल्लाह तो कोई उसने कोई बॉक्स बनाया होता, कोई एक जगह बनाई होती को कहता कि इसमें जाके पैसे फेंक आओ, और फरिश्तों को भेज के हर रोज़ कलेक्शन करके मंगवा लेता। अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, उसकी तो कोई हाजत, वो तो देने वाला है। वो कहता है ज़कात दो। दो किसको? गरीबों को, बंदों को दें, मालदार मोहताजों को दें, दीनी कामों पे दें, ज़रूरतमंदों को दो। वो कहता है ये जो ज़कात है क्या ज़रूरत है वो भी सुन लें, इनको दें। बारी ताला हमने कमाया, ये मोहताज है, इनको दे दिया, इससे क्या ज़रूरत पूरी होती? इसकी रूह क्या है, इसका मैसेज क्या है, इसका मकसद क्या है? सुन लिए, सूरा अत-तौबा आयत नंबर 103, उसमें जवाब देते हैं अल्लाह पाक। फरमाया मेरे महबूब, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, इनके मालों से सदका लो, मालदारों के माल और दौलत से सदका लो, हिस्सा लो, गरीबों को दो। बारी ताला क्यों? तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ये अपने माल में से हिस्सा निकालेंगे, ज़कात देंगे तो ये पाक हो जाएंगे, पाकीज़ा और तहारत हो जाएगी। न सिर्फ इनके माल पाक होंगे, इनके हाल भी पाक हो जाएंगे। न सिर्फ इनके माल पाक होंगे बल्कि इनके हाल पाक हो जाएंगे। हाल कैसे पाक होंगे? वो ज़कात के जरिए, ज़कात के उन्वान से हमारे अंदर एक एहसास पैदा करना चाहता है, गरीबों का एहसास। मैं खाने वाला हूं, ये वो है जिसको खाना नहीं मिलता, उसका एहसास अगर मन में पैदा ना हो तो तुम्हारी ज़कातों से उसने क्या लेना है? मोहताज की मोहताजी और गरीब की गुर्बत और परेशान हाल की परेशानी और ज़रूरतमंद की ज़रूरत, अगर तुम्हारे अंदर एक दर्द पैदा न करे, एक कंसर्न पैदा न करे गरीबों के साथ, तुम्हारे अंदर एक हमदर्दी पैदा ना हो जो हर वक्त जिंदगी का हिस्सा बन जाए, एक तड़प पैदा न करे, अगर मोहताज मखलूक के लिए अगर तड़प पैदा ना हो तो उसने 2.5% दिलवा के क्या लेना है अल्लाह ने? हमने ज़कात को 2.5% समझ लिया है, हमने ज़कात को सिर्फ 2.5% समझ लिया है। नहीं तो ये तो एक उसने लिमिट रखी है, ज़कात की रूह 2.5% खर्च करना नहीं, वो तो उसका निसाब है। रूह ज़कात की तुम्हारे मन में तड़प लगा देना है, एक अंदर आग लगा देना है, गरीब इंसानियत की, दुखी इंसानियत की, मोहताजों की, जिन्हें खाना नहीं मिलता, जिनका घर नहीं है, जिनके वसाइल नहीं है, जिनके पास इलाज नहीं है, रोजगार नहीं है,
ان کی درد تمہارے اندر اگر پیدا نہ ہو تو اس زکاتوں سے رب نے کچھ نہیں لینا. زکات کے ذریعے ہمارے اخلاق بدلنا چاہتا ہے. باری تعالیٰ بندہ سوال کرتا ہے کہ میرے مولا یہ جو آپ نے اتنا بڑا عظیم منصب دیا زکات، اس سے مال بھی پاک ہو جائیں گے اور حال بھی پاک ہو جائیں گے. تو تطہرہم و تزکیہم، دو لفظ استعمال کیے، ورنہ ایک لفظ سے کام چل سکتا تھا. اگر صرف مال پاک کرنے ہوتے تو تطہرہم کہہ دیتا. یہ جو دو فعل الگ استعمال کیے، ایک مال پاک کرنے کے لیے، ایک حال پاک کرنے کے لیے. اس زکات کے ذریعے تمہارا مال بھی پاک ہوگا، تمہارا حال بھی پاک ہوگا، اخلاق سنوریں گے. ایک غریب شخص عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اتنا بڑا کام اگر آپ نے دیا اور اس سے حال اور مال نے سنورنا اور اخلاق بدلنے ہیں تو میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، میں تو غریب ہوں، تو میں تو محروم رہ گیا اس بڑے کام سے، اتنی بڑی سعادت سے میں تو محروم رہ گیا. تو ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر دیا کھڑے ہو کر، آقا تو ہمارا کیا قصور، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم کسی غریب پر خرچ کریں، ہم تو خود غریب ہیں اور اس کا فیض ملے ہمیں، تو تطہرہم و تزکیہم بہا کا فیض ملے، ہم کیا کریں. آقا علیہ السلام نے اس کا سوال سنا، سب صحابہ کرام بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا، لفظ تھے آیت کریمہ کے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور خرچ کرو. صدقہ. صحابی نے سوال کیا میرے پاس تو پیسہ نہیں، میں یہ صدقہ کہاں سے دوں؟ میرے آقا نے جواب دیا، میں نے آپ کو بات سمجھائی کہ دراصل زکوٰۃ 2.5% یا تعین کا نام نہیں، زکوٰۃ ایک کنسرن، ایک تڑپ پیدا کرنے کا نام ہے، رویے بدلنے کا نام. فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخیک صدقۃ. میرے آقا نے جواب دیا اس سائل کو، جو سائل ایک صحابی تھا، غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ صدقہ کرے. اس نے پوچھا آقا میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا یہ سعادت کیسے حاصل کروں؟ فرمایا تیرے پاس اگر کچھ بھی نہیں دینے کا تو اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ مسکرا کے مل، یہی صدقہ ہے. تیرے چہرے کا تبسم صدقہ ہے، تیرا مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. اب اس حدیث اور اس آیت کو ملا کے پڑھیے، کیا معنی بنا؟ قرآن نے کہا تھا ان کے مال سے صدقہ لو، آقا نے فرمایا مسکراؤ، یہ بھی صدقہ ہے. آیت اور حدیث کو جمع کر دو تو معنی نکل آیا کہ زکوٰۃ کی روح اس کنسرن کو پیدا کرنا ہے کہ اندر انسانوں کے لیے ایک احساس پیدا ہو جائے. اور فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، لوگوں کو اچھائی کی نصیحت کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ دکھا دینا، یہ طرز عمل بھی صدقہ ہے. اور آقا نے فرمایا وَإِمَاتَتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْكِ وَالْعَزْمِ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے میں پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، ہڈی پڑی ہے، تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہے، اس کو ہٹا دینا اور گزرنے والوں کے لیے راستہ صاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اس سے بھی تزکیہ اور تطہیر نصیب ہو جائے گی. حتیٰ کہ فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرے ڈول میں پانی ہے، دوسرے غریب کے پاس پانی نہیں، اپنے ڈول سے کچھ پانی اس کے ڈول میں ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا جس کی بینائی کمزور ہے اس کو پکڑ کے راستہ چلا دو، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اتنی مثالیں دے کر آقا علیہ السلام نے زکوٰۃ کی روح سمجھا دی کہ زکوٰۃ کی روح جو ہے وہ غریبوں محتاجوں کی ضروریات کو ایڈجسٹ کرنا ہے. پیسہ ہے تو پیسے سے، علم ہے تو علم سے، طاقت ہے تو طاقت سے، رہنمائی کی قوت ہے تو رہنمائی سے، مسکرانا ہے تو نرم میٹھی زبان کے دو بول بولنے ہیں، اس سے اس کا دل رہ جائے، یہ بھی صدقہ ہے. تو گویا آقا علیہ السلام نے نماز کے ذریعے بھی رویے بدلنے کی بات کی اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی رویے بدلنے کی بات ہوئی. یہ حسن اخلاق پیدا کرے. زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجیے. زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے. جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی ہے، خراجی، عشری. ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری. کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے
یہ اموال باطنی ہے. کسی نے زیور رکھا ہوا ہے, چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے, کسی برے وقت کے لیے, پتہ نہیں نوٹ جو ہیں وہ تو دھیلے کے رہ جائیں, جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا, کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کوئی تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو. یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے. ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی, ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی, ٹرنک کھولنے ہوں گے, تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے. اسلام کا نظام نظام فطرت ہے. اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے, زکوٰۃ دیں جسے چاہیں دے دیں, آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے, وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا. اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبراً لی جائے گی. وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے, اموال تجارت. یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنشڈ پروڈکٹ بھی ہے, خام مال بھی ہے. یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں, ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں, اونٹوں کی قطاریں, یہ ہے جو ظاہر مال ہے, سامنے ہے, کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے, گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے, دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے. فیکٹری کے اندر اس کی زمین, اس کی مشین, اس کے ٹولز ایگزمپٹ, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ دو شکلوں میں ہوگا, یا خام مال ہے, کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا, تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا, اس کا 2.5% دے دیجئے. مال ہے 5 لاکھ کا, دکان کے اندر 2.5% دے دیجئے, اموال ظاہر ہے. اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا. جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں, چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا, 10 لاکھ کی مالیت تھی, اب آپ 5 لاکھ کے ہیں, لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے, چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو. اور یہ ٹوٹل پر ہے, کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں, جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے, 2.5% حساب کر کے دے دیں. اتنی رقم آئے گی. ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا, یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے. مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے, اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا, لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا. وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. علم پر بات کرو, وہم پر نہیں, محض تصورات پر نہیں, محض توہمات پر نہیں, علم پر. موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہیے. یہ بات تھی, انہوں نے لی, توہمات کو ختم کیا. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. لہذا سائنس بڑھی, ٹیکنالوجی بڑھی, آئی ان کے ہاتھ ترقی آئی. اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی, کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا, یہ افراد کا بنیادی حق ہے. اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا. اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. کون مارکس ہے, کیا پدی اور کیا پتی کا شوربہ, کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے؟ یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے. آج ان کے چہروں پر کالک بری جا رہی ہے, آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں. عمر فاروق کا فرمان یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے. یہ تا قیام قیامت قائم رہے گا. ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمہ ہے. اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا, صرف مسلمان نہیں, جانوروں تک بات پہنچا دی. اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے. اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا, کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے, کوئی ایک بڈھا غیر مسلم غالباً مجوسی تھا, وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا, بہت بوڑھا ضعیف. وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا, کماتا تھا, ہم اسے جزیہ لیتے تھے, اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا. یہ ذمہ داری, یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے.
दोस्तों वीडियो से अच्छी सच्ची बातें जानने के बाद में उस पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला से मेरा खुसूसन यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बातों पे देखने सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने के तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको नेक और हम सबको एक बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम, मास्सलामा।